کا बाजवा साहब दरअसल गपशप के शौकीन हैं। मुझे भी बहुत शुरू में उनसे मौका मिला तो सारी रात हम तकरीबन 2-3 बजे तक गपशप लगाते रहे और मेरे रोज़गार पे, मेरी तनख्वाह पे, इससे लेके आपसे तनख्वाह पूछी हाँ, तनख्वाह पूछी, तो सियासत पर आपकी तनख्वाह पे उन्होंने क्या कुछ बात की आपसे? नहीं, सिर्फ पूछी। खुश हुए सुन के? नहीं, खुश नहीं होते थे वो, मेरा ख्याल है हमारी एंकर्स की ज़्यादा तनख्वाहों पे नाराज़ होते थे। नहीं, उन्हें खुशी नहीं हुई कि आप अच्छा कमा रहे हैं? नहीं नहीं, वो एंकर्स की तनख्वाहों पे नाराज़ थे। उनका ख्याल था कि इन्हें बहुत आपको ज़्यादा, कम कमाना चाहिए? उनका ख्याल था कि एंकर्स को कम पैसे वो मिले। 80,000 में आप अवेलेबल हों चैनल्स को, ये कुछ मुबलिग जिसका टैक्स भी कटे, कुछ इस तरह का उनका था। चौधरी साहब, कोलीग्स जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ात उठा के तो आज हेडलाइंस में हर तरफ, ये क्या वजूहात आप देखते हैं इन चीज़ों की? ज़ाहिर है जो बहरान सियासी था, मुआशी था, उसके साथ एक अदालती बहरान भी शुरू है। पहले भी अदालत के बारे में में गोइयाँ तो हो रही थी। जब बेंच ही बनता था तो लोग अंदाज़े लगाने शुरू कर देते थे कि फ़ैसला क्या आएगा, और डिवीज़न नज़र आ रही थी काफ़ी अरसे से बेंच के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी। तो वो ज़ाहिर हो गई है। और ज़ाहिर दूसरी बात यह है कि ये जो मुकदमा आ रहा है इलेक्शंस वाला, इस पे बहुत बड़ा फ़ैसला होना है। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इरादों का फ़ैसला होना है, इसमें इमरान खान की तकदीर का फ़ैसला होना है, इसमें मौजूदा हुकूमत जो है उसके टेन्योर का फ़ैसला होना है, उनके आगे मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, मुल्क गिर फ़ैसला है, और मेरा ख्याल है कि इस फ़ैसले पर सारा मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है। ये जो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? चूँकि ये तो 9 रुकनी था। 2 इसके मौज़ूज़ जो अरकान थे, वो इसलिए उठ गए कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पहले कहा था कि आप सो मोटो लीजिए, तो वो अपना जहन डिस्क्लोज़ कर चुके थे ऑलरेडी कि इस पे सो मोटो होना चाहिए, तो वो तो उठ गए। बाकी जो 2 थे मौज़ूज़ उनके मेंबरान, उनका कहना था कि हम अपने आप को चीफ जस्टिस साहब के डिस्पोजल पे छोड़ते हैं, अदरवाइज़ ये सो मोटो बनता नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और उसने फिर ये सारी समाअत की। तो इस तरह कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये तो बेंच तो फिर 5 रुकनी ही हुआ। और कुछ लोग कहते हैं अदरवाइज़ जो मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला आज, उसमें कहा है कि ये 4-3 से डिसमिस हम करते हैं आज खुद नोटिस को, और जो फुल कोर्ट है वो चीफ जस्टिस साहब के जो रोस्टर वाले मसाइल हैं और जो कानूनी उनके इख्तियारात हैं बेसिकली, उन पर वो उसको दोबारा से रिव्यू करे। हालांकि काजी फ़ायज़ ईसा केस में रोस्टर वाला जो मामला है उसमें चीफ जस्टिस ही बाइख्तियार है, वो बना सकते हैं रोस्टर, उन्हीं को इख्तियार है। देखिए, मैं इसकी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ तो नहीं समझता, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिवाइडेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स चली गई है, और जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है वही वहाँ पे भी कार फरमा है। और देखना ये होगा कि इसके क्या असरात पड़ते हैं पाकिस्तानी मुआशरे पर, पाकिस्तानी सोसाइटी पर। आज 27 मार्च है। पिछले साल अभी इस दिन को इमरान खान साहब ने साइफ़र लहराया था, अदम एतमाद अभी होनी थी। कितना फ़र्क पड़ा है इस मार्च और पिछले मार्च? 1 साल अभी गुजरा है। मेरा ख्याल है कि ये सारा टाइम क्राइसिस में ही गुजरा है, मामलात सीधे नहीं हुए। मुआशी मामलात अगर सीधे हो जाते ना तो सियासत भी काफ़ी सीधी हो जाती, लेकिन चूँकि मुआशी मामलात सीधे नहीं हुए इसलिए सियासी मामलात भी सीधे नहीं हो रहे। जब तक मईशत जो है ठीक नहीं होती, उसके असरात सियासत पर नहीं पड़ते, लोग मुतमिन नहीं होते, आवाम की कोई फलाह नहीं होती, उस वक्त तक ज़ाहिर है सियासी हुकूमत जो है उसको भी स्पेस मिलनी मुश्किल हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई जनरल बाजवा साहब के साथ किसी सहाफ़ी की इंटरेक्शन की चीज़ें सरफेस हो जाती हैं। अब इसमें बाजवा साहब डिनाई कर देते हैं, क्या इसका? बाजवा साहब दरअसल गपशप के शौकीन हैं। मुझे भी बहुत शुरू में उनसे मौका मिला तो सारी रात हम तकरीबन 2-3 बजे तक गपशप लगाते रहे, और वो बिला तकल्लुफ़ बिला तकान हर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी उनसे बात करे तो वो करने को तैयार होते हैं। अब शायद वो रुक जाएं, जिस तरह से उनको कोट किया जा रहा है तो उससे कंट्रोवर्सीज़ बन रही हैं।
تو میرا یہ خیال ہے کہ اب شاید وہ رک جائیں. یہ میٹنگ کتنے بجے شروع ہوئی جو رات 2-3 بجے تک چلی؟ 9 بجے شروع ہوئی, 2-3 بجے تک جاری رہی. تو وہ کھایا پیا آپ نے؟ کیا وہ خدمت کیا کی مسلسل گئی؟ آتا رہا, کچھ نہ کچھ آتا رہا, کوئی نہ کوئی چائے وائے ٹائے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہے. وہ تو کیا گفتگو کیا ہوتی رہی؟ وہ ہر موضوع پہ گفتگو کی, میرے بیک گراؤنڈ پہ, اپنے بیک گراؤنڈ پہ, اپنے پیرنٹس پہ, میرے پیرنٹس پہ, میرے روزگار پہ, میری تنخواہ پہ, اس سے لے کے آپ سے تنخواہ پوچھی؟ ہاں, تنخواہ پوچھی. سیاست پہ آپ کی تنخواہ پہ انہوں نے کیا کچھ بات کی آپ سے؟ نہیں, صرف پوچھی. خوش ہوئے سن کے؟ نہیں, خوش نہیں ہوتے تھے وہ. میرا خیال ہے ہماری اینکرز کی زیادہ تنخواہوں پہ ناراض ہوتے تھے. نہیں, انہیں خوشی نہیں ہوئی کہ آپ اچھا کما رہے ہیں؟ وہ اینکرز کی تنخواہوں پہ ناراض تھے. ان کا خیال تھا کہ انہیں آپ بہت کو کم کمانا چاہیے؟ ان کا خیال تھا کہ اینکرز کو کم پیسے وہ ملے. 80,000 میں آپ اویلیبل ہوں چینلز کو, کچھ یہ مبلغ جس کا ٹیکس بھی کٹے, کچھ اس طرح کا ان کا تھا یا؟ بس وہ ان کا خیال تھا کہ یہ میڈیا والے خراب ہوئے ہیں. یہ سارے معاشرے کا ہی اب تو یہ خیال تھا کہ میڈیا والے کافی خراب ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں, تو وہ ایسی نظر لگی ہے کہ پیسے اب میڈیا سے اڑ ہی گئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا جو صاحب, آپ اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے لیکن آپ پاکستان میں ایک ہیں. لیکن اب اور وہ نا نظر لگ گئی نا, سارے چینلز نے اپنے تنخواہیں روک دیں, سارے چینلز نے معاشی پابندیاں کٹس لگا دیے, تو ہمارے بھی کٹس لگے ہوئے ہیں. تو جو بڑی زندگی میں بڑی محنت سے ہم نے جس مقام تک پہنچے تھے اس سے پیچھے جانا پڑا ہے کٹس کی وجہ سے, معاشی کٹس کی وجہ سے. چوہدری صاحب, یہ کٹس میں پھر یہ باجوہ صاحب کی پالیسی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ان کی جو اوور آل اکنامک پالیسی تھی تحریک انصاف کی اور اس کی میڈیا پالیسی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. لیکن آپ کا, ہمارا کیمرہ مین, لائٹ مین, اور چھاتا بردار, یہ سارے لوگ, یہ تو بہت بیچارے بڑی مشکل سے سارے اس کی مزدور زد ہیں. میں آئے ہیں, سارے اس کی زد میں آئے ہیں. حامد میر تو ایک ہیں ملک میں, سہیل وڑائچ ایک ہیں, اور آپ اچھے پیکیجز اگر انجوائے کر رہے ہیں تو وہ باقی لوگ تو نارمل ہی ہیں. انڈسٹری کا تو باقی کوئی حال تو نہیں. بیڑا غرق ہو گیا نا. وہ یہ جو تحریک انصاف کے زمانے میں میڈیا پہ کٹس لگے, پیچھے ظاہر ہے باجوہ صاحب بھی تھے, ان کی سوچ بھی تھی, وہ بھی اظہار کر رہے تھے کہ میڈیا کا جو پیٹرن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, میڈیا کو ٹھیک ہونا چاہیے, میڈیا بہت سپینڈنگ کرتا ہے, میڈیا بہت پیسے دیتا ہے. یہ ساری باتیں آئی ہیں باقاعدہ. تو آپ اس میٹنگ میں ان سے آپ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی فرماتے رہے یا اس بارے میں کوئی آپ چپ کر کے نہیں, ویسے اوور آل ڈسکشن میں؟ نہیں, اوور آل تو ڈسکشن میں ہوتا رہا. ظاہر ہے وہ سوال کرتے رہے, میں جواب دیتا رہا, میں سوال کرتا رہا, وہ جواب دیتے رہے. بڑی اچھی میٹنگ گئی. کیا امپورٹنٹ ترین اس میٹنگ میں آپ کو کیا؟ اپنا ایجنڈا بتانا. اس وقت تو وہ شروع میں آئے تھے تو میں نے باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے وہ لکھا تھا سارا, جس میں کہ ان کا ایجنڈا تھا کہ وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ سول اداروں کو بھی مضبوط بنانا چاہتے ہیں, وہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکے. ایک جرنلسٹ کے لیے اس سٹیج پہ کیا کرنا چاہیے جب جن کے ساتھ وہ مل کے آئے کچھ چیزیں طے بھی ہوں, اور مذکورہ شخصیت اگر کہہ دیں, فرض کریں کہ ہم ملے نہیں ہیں یا یہ باتیں نہیں ہوئیں, تو اس پہ پھر جرنلسٹ کیا کرے؟ نہیں, جرنلسٹ یہی کہے کہ میری ہوئی ہے بات, اور الٹیمیٹلی لوگ جرنلسٹ کی ریپوٹیشن کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ماضی کیا ہے, کیا وہ ماضی میں سچ بولتا رہا ہے. اگر وہ سچ بولتا رہا ہے تو لوگ جرنلسٹ پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح رپورٹ کیا ہوگا. حامد میر صاحب کا ذکر بھی انہوں نے فرمایا ابھی اس میں, شیخ رشید صاحب کا بھی, باقی بھی بہت ساری باتیں. جی میر صاحب نے پھر اس پہ کالم بھی لکھے. جی میرا خیال ہے کہ قرینِ قیاس یہ ہے کہ باتیں ہوئی ہوں گی لیکن آف دی ریکارڈ ہوئی ہوں گی, اور انہوں نے آن دی ریکارڈ کر دیا ہوگا. آپ کا یہ گمان ہے کہ گمان ہے میرا شاید یہ آف دی ریکارڈ ہوا ہے؟ یا انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ آف دا ریکارڈ, یا انہیں بعد میں خیال آیا ہوگا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے نہیں باتیں کی, اور چونکہ وہ ریکارڈڈ نہیں ہے. آپ ایک شخصیت کے پاس سر گئے ہیں, آپ نے ان سے باتیں کر لی ہیں, اور اس میٹنگ میں انہوں نے نہیں کہا کچھ بھی آف دی ریکارڈ, فرض کریں آپ اٹھ کے آ گئے ہیں, پھر تو آن دا ریکارڈ ہے. آپ اٹھ کے آ گئے ہیں تو وہ گھنٹے بعد فون کر رہے ہیں کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے, تو وہ اس کی کیا, اس فون کی آپ کہاں ریٹ کریں گے اس فون کو؟ فون کی بھی اہمیت تو ہے, یہ بندے کا حق تو ہے کہ
کہ وہ بعد میں بھی کہہ دے، لیکن عام طور پر اگر اس وقت نہ کہے تو ہم پھر مانتے نہیں ہیں ہم جرنلسٹ جو ہیں ہم پھر مانتے نہیں ہیں وہ آف دا ریکارڈ. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا جی کہ جی ہوا کئی دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ آف دا ریکارڈ کو آف دا ریکارڈ رکھا جائے، اس وقت نہ کہی جائے. دل مچلتا تو ہوگا کہ چلتا ہے، بڑا دل کرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، رات کیسے گزرتی ہے وہ بڑی مشکل گزرتی ہے. مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہمیں بتانا ہے سینے میں آپ دبا کے بیٹھے. ہے. ہاں جی. تو اب اس سٹیج پہ جتنا ہائپ بن گئی ان کی مطلع صاحب کی، میرا نہیں خیال کہ ان کی تردید کچھ کام آئی باجوہ صاحب کی، کوئی تردید کام نہیں آئی. تردید کام نہیں آتی، تردید جو ہے یہ چھوٹا کام ہے، اصل چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے. وہ پھر جتنی مرضی تردیدیں کریں وہ اس سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا معاملہ. کیسا تھا مینار پاکستان والا جلسہ جو صاحب آپ کا؟ کیا جلسہ کامیاب تھا، جلسہ کام. اندازاً کیا تعداد ہوگی؟ تعداد تو نہیں میں نوٹ کر سکا، نہ نظر آئی کیونکہ اندھیرا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک دن 2 دن کے نوٹس پہ اس طرح بڑا جلسہ کر لینا میرا خیال ہے بہت کامیابی ہے. یہ نگرانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنے کنٹینرز، سگیاں پل سے لے کر ڈی آئی جی آفس تک 3 کنٹینر لگائے اور 32 پولیس والے ارد گرد کھڑے تھے. لوگ روزہ کھولنے کے لیے گھر جاتے تھے، انہیں گھر نہیں جانے دیتے تھے. یہ کیا نگرانوں کو کیا ہوا ہے؟ نہیں، نگران دیکھیں، نگرانوں کو لا اینڈ آرڈر کی بھی فکر ہے، دہشت گردی کا بھی فکر ہے، پی ایس ایل بھی ابھی ہوا تھا، تو ان کے اندازے بھی، ان کو بھی پرابلم تو ہے نا. دوسری طرف جو نگرانوں کی سپورٹ ہے وہ تو نون میں اور پیپلز پارٹی میں ہے نا، وہ ان کی طرف سے آئے ہیں، ان کے نامینیٹڈ ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ٹلٹ بھی ہوگا ان کا. آپ سے کوئی مشاورت نگران نہیں کر رہے کہیں؟ ایسا تو نہیں کہ دوست تو ہیں لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. کوئی ہم اپنی اپنی رائے دے دیتے ہیں لیکن اپنی اپنی. آپ نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا نگرانوں کے سامنے کہ لاہور کنٹینر زدہ کر دیا سارا؟ اس پہ بات نہیں ہوئی. کوئی ذکر نہیں ہے؟ یا وہ آپ سے اب مشورہ لینا پسند ہی نہیں کرتے نگران؟ نہیں، وہ رائے دے دیتے ہیں جب کوئی بھی موقع ملے. اپن رائے دوستوں کو دی جا سکتی ہے نا، باقی تو دوستوں کی مرضی ہوتی ہے. 90 دن کے بعد جو 91 ڈے ہوگا نگرانوں کا، یہ آئینی ہوگا غیر آئینی ہوگا؟ اب میری نظر میں تو جتنی دیر تک کانسٹیٹیوشن کی سٹیمپ نہیں لگتی، سپریم کورٹ کی سٹیمپ نہیں لگتی، اس وقت تک غیر آئینی ہوگا. اگر سپریم کورٹ کی سٹیمپ لگ جائے پھر اس کی قانونی جواز ہو سکتا ہے. خان صاحب کی جو مینار پاکستان والی تقریر ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ خان صاحب کی تقریریں جو ہیں وہ مصلحت اور مصالحت پر مبنی ہونی چاہیے. خان صاحب جو یہ کہا تو انہوں نے یہی ہے، میں تصادم نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کریں. کیا ابھی تک انہوں نے فوج کو یہ یقین دلایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو، سیاسی پارٹیوں کو، کہ آ کے انتقام نہیں لیں گے؟ کیا آ کے وہ ماضی سے مختلف ہوں گے؟ کیا وہ آ کے ماضی سے معیشت اپنی مختلف کریں گے؟ انہیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے چاہیے. تو پی ڈی ایم نے بھی تو انہیں سانس نہیں لینے دیا اب تک. گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ گرفتاریاں، CPM ان پہ حملہ بھی ہو گیا. دیکھیں، سیاسی پارٹی کا کام ہے دو، ایک اپنی پاپولیرٹی گین کرنا اور دوسری اپنی پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کرنا ووٹ بینک میں اور اقتدار میں آنا. عمران خان صاحب پاپولیرٹی تو گین کر چکے ہیں، اب اس کو ووٹ بینک میں ٹرانسلیٹ کرنا اور اقتدار میں لینا، اس کی بھی اسٹریٹجی بنائے نا. اس کی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے. صرف پاپولیرٹی پہ تو اقتدار نہیں ملتا. پاپولیرٹی اگلا بھی مرحلہ ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے جو ریاست کے جو بھی ادارے ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں آ کے ریاست کی پالیسیاں نہیں بدلوں گا، میں ریاست کے ساتھ اس طرح کروں گا. ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب منتقم مزاج ہیں اور آ کے بدلے لیں گے. تو بدلے لینے والے کو تو کوئی اقتدار نہیں دیتا. کون ہے جو کہے کہ آئیں جناب میرے سے بدلہ لیں؟ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں اور ووٹ بینک ہے ان کا، وہ پھر کدھر جائے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا مستقبل بنے گا؟ اس کے مستقبل، ایک زمانے میں ووٹ بینک اصغر خان کے ساتھ تھا، 77 میں، 78 میں، وہ ضائع چلا گیا. اگر آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے آپ میننگ فل مذاکرات نہیں کرتے، آپ اقتدار کو یقین نہیں دلاتے ریاست کو کہ میرا اقتدار ریاست کے لیے اچھا ثابت ہوگا، تو ریاست مقابلے میں آ جاتی ہے. تو ریاست مقابلے میں آ جائے تو مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ یا تو ریاست کو ڈھا لیں
دنیا میں ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پاپولیرٹی پہ ریاست کو گرا دیا ہے، لیکن خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے کہ ریاست کو گرا دیں، ابھی بھی ریاست بڑی طاقتور ہے۔ آپ ابھی نہیں سمجھتے کہ وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو کھمبا جیت جائے گا؟ وہ سچویشن بالکل بھی نہیں ہے، الیکٹیبلز کے سارے ہی چلنا پڑے گا۔ الیکٹیبلز کے سہارے چلنا پڑے گا، ریاست کو گرا نہیں سکتے، وہ یہ ریاست سے لڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ اسٹیج آ سکتی ہے اگر پکڑ دکڑ یا اپوزیشن کو اسی طرح ہی پی ڈی ایم وہ نے تو بہت کچھ بڑا غلطیاں کی یا ریولیوشن مسٹیک کی؟ چاہتے ہیں، ان کی کوئی فلاسفی نہیں ہے، اس کے لیے میننگ فل فلاسفی ہونی چاہیے، جس طرح کوئی سوشلزم ہے، کوئی کیپٹلزم ہے، کوئی کس طرح کی کوئی فلاسفی ہوتی، اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا، پھر تو ٹھیک تھا۔ وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت بڑی کوئی انقلابی وہ سوچ کے حامل نہیں ہے خان صاحب۔ پی ڈی ایم کے پاس بھی تو کوئی ابھی فلسفہ نہیں کسی طرح کا۔ نہیں، پی ڈی ایم کا پاس فلسفہ ہے نا، ڈیولپمنٹ کا، ماضی کی کارکردگی کا۔ خان صاحب کی جو ماضی کی کارکردگی ہے اس میں کوئی فلسفہ تو نظر نہیں آیا سوائے احتساب کے، کرپشن کے خلاف اقدامات کے، یہ دو چیزیں نمایاں نظر آئیں، لیکن ان کا کوئی ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا یا کوئی سی پیک پہ انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں شہزاد اکبر دھوکہ دے گئے؟ ہوا کیا احتساب والے ایجنڈے کے ساتھ؟ ہاں، نہیں کامیاب ہوا، آپ کو پتہ ہے وہ شہزاد اکبر بری طرح فیل ہوئے، اور اس طرح عدالتوں نے ریلیف دے دیا سب کو، لوگوں کو، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسز ٹھیک نہیں تھے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔